यमदुस्सना और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदियतुस्सलाम अर्ज़ करने के बाद, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, आज शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 27 रजबुल मुरज्जब है। और किसी को बताने की शायद ज़रूरत ना पड़े कि ये कौन सी रात है। मैंने जुम्मे में एक बात कही थी, उसको मैं रिपीट करने लगा हूँ। हालांकि ये आदत नहीं है कि फिर वो बात कर दें, लेकिन चूँकि मौजू से मुताल्लिक़ है। वो बात ये थी कि अल्लाह ने हर नबी को मोजज़ात अता फ़रमाए, कमालात अता फ़रमाए। मेरे महबूब को अल्लाह ने जो मोजज़ात, कमालात, औसाफ अता फ़रमाए हैं, उनमें से अनगिनत बेशुमार लातादाद जो मोजज़ात अल्लाह ने दिए, उसमें से 2 मोजज़े ऐसे हैं, एक को कुरान कहा जाता है, दूसरा मिराज मुस्तफ़ा है। ये 2 मोजज़े ऐसे हैं कि जिसकी मिस्ल कायनात में नहीं है। वो चाहे कुरान हो जो हुजूर का मोजज़ा है, या मिराज मुस्तफ़ा हो। ये 2 मोजज़े ऐसे हैं कि हज़रत आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को मोजज़ा मिला। हर नबी के अंदर औसाफ, खूबियाँ, क्वालिटीज़ बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने जो अपने महबूब मोहम्मद पाक को ये 2 मोजज़े अता फरमाए हैं, ये दोनों मोजज़े ऐसे हैं जिस पर मुस्लिम तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और दूसरे लोग भी आज हैरान शिश्तर हैं और हैरान हैं और परेशान हैं कि ऐसा मोजज़ा जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। जिस तरह महबूब बेमिसलो बेमिसाल है, आपके ये दोनों मोजज़े भी बेमिसलो बेमिसाल हैं। ये तमहीदन मैंने बात की है। अब आइए मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये एक तो समझ लीजिए कि बहुत तफसीली मौजू है, बहुत डिटेल तलब ये मौजू। इस पे आप कई महीने आप लगे रहे, ये मौजू इख्तिताम पजीर नहीं होगा। इसके मुख्तसरन मैं अर्ज कर दूं कि 3 मरहले हैं मेराज के। कितने हैं जी? सारे बोलिए। 3 मरहले। नंबर 1, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक एक, दूसरा मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, तीसरा सिदरतुल मुंतहा से लामकां की तरफ। उलमा ने लिखा है एक बरीक जुमला कि ये नहीं कहना लामकां तक, क्योंकि लामकां का मतलब है कोई मकान नहीं। तो 3 मरहले हो गए, समझ आ रही है ना? 3 मरहले। अब समझिएगा, हुजूर के बहुत सारे गोशे हैं, उसको उलमा ने 3 में तकसीम किया है। नंबर 1, तवज्जो मेरी तरफ। नंबर 1 क्या फरमाते हैं? हुजूर की एक गोशा है आपकी बशरियत, दूसरा है आपकी नूरानियत, और तीसरा है हुजूर की हकीकत। समझ आ गई? तो बस इस सवाल कह दीजिए। मिराज के मरहले हैं 3, हुजूर के गोशे भी हैं 3, एक बशरियत, एक नूरानियत और एक हकीकत। अब आइए जरा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये जो पहला मरहला है, इसमें मेरे आका की बशरियत की मिराज हो रही है। दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, फरमाते हैं ये हुजूर की नूरानियत की मिराज हो रही है। और तीसरा सिदरतुल मुंतहा से लामकां की तरफ, जहां जिब्रील भी रुक गए, जहां किसी और की पर मारने की मजाल नहीं है, कहा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बशरियत को मिराज हो रही है, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर की नूरानियत को मिराज हो रही है, और फिर मस्जिद अपने सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक जिसको मिराज हो रही है, वो हकीकत मुहम्मदी को मिराज हो रही है। ये 3 मरहले आपने याद रखने, जो मैंने समझ लें कि 20 किताबों का खुलासा मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। अब देखिए जरा, आप समझेंगे कि जब मेरे आका मस्जिद हराम से चले थे मस्जिद अक्सा तक, ये मेरे पास मैं स्पेशल इसलिए लाया हूँ कि एक बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास फतावा रज़वी शरीफ 33 जिल्दों के अंदर अल्लाह के फजल करम से मौजूद है। आल हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, देखिए उलमा ने क्या क्या कुछ लिखा है, और ये मैं बार बार अर्ज करता रहता हूँ कि हमारे उलमा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक और जुमला कह दो भी याद है, और वो ये है कि हमारे उलमा ने लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
ہمارے علماء نے تحقیق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم نے پڑھنے میں نہیں ہے۔ عقل مند ماشاءاللہ پہنچ گئے، عقل مند ماشاءاللہ پہنچ گئے کیا کہ ہم نے پڑھنے، ان علماء نے لکھنے میں کوئی حاجت نہیں چھوڑی۔ یقین جانیے دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، ہمارے علماء نے آج سے صدیوں پہلے ہر مسئلہ لکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ رب کے محبوب کا جو فیض ہے وہ علماء کی سینوں تک اس انداز میں پہنچ رہا ہے کہ وہ علم کوئی بھی ہو، مسئلہ کسی صدی کا بھی ہو، جن کا تعلق ڈائریکٹ گنبد خضرا سے ہے، مسئلہ جدید دور کا ہو، ماڈرن دور کا ہو، وہ اصحاب کے دور میں موجود نہ ہو، جن کا تعلق گنبد خضرا سے ہے نا، مسئلہ آنے کی دیر ہے، چٹکی بجا کے مسئلہ حل فرما لیتے ہیں بولا۔ میں نے کیا جملہ کہا کہ انہوں نے تحقیق کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اب میرے جملہ ذہن میں آ نہیں رہا کہ میں یہاں لفظ کیا بولوں کہ جو ہم نے کر رکھا ہے نا، جو سلوک ہم نے روا رکھا ہے۔ میں اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے میں کہتا ہوں ہر بندے کو مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن جن کا شعبہ ہے ان کو تو صبح شام مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا اوڑھنا بچھونا مطالعہ ہو۔ انہوں نے کوئی مسئلہ لکھنے میں کسر نہیں چھوڑی، اور ہم نے اس کی اتنی بے حرمتی کر دی ہے کہ ہمیں کتاب اٹھانے کی بھی حاجت اور توفیق نہیں ہوتی۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں ذرا وہ توجہ سے سنیے گا۔ بات کیا ہے؟ آپ سب نے سنا ہے نا کہ حضور کی سواری کے لیے کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا جی؟ براق۔ یہ برق سے ہے، برق بجلی، براق اتنا تیز کہ جہاں آپ کی نگاہ اس کا وہاں پہلا قدم، اس سے بھی آگے۔ اب سنیے گا ذرا توجہ میری طرف رکھنا، بچوں کو چھوڑ دیں۔ براق یہ آیا تھا نا۔ ایک بات عرض کر دوں، خدا کے لیے حضور کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو پیش کیا کریں۔ جبریل علیہ السلام گئے نا، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور جنت سے براق لے کے آؤ، تو براق کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، سب کی لائن۔ ایک براق کو دیکھا تو وہ عاجزی سے نا سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ کیا کر کے کھڑا ہوا ہے؟ سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے لگاتار۔ جبریل نے کہا اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی انہونی بات ہے، باقی سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اس نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تصوف کی کتابوں کے اندر موجود سفیان نے لکھا، اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کمزور سا ہوں، آج اللہ نے حکم دیا ہماری نسل سے کوئی سواری بنے گا محبوب کی، لیکن کیا خبر کہ ہماری نسل سے کون بنے گا آپ کی سواری۔ میں رو رہا ہوں کہ میری قسمت کہاں کہ میں حضور کی سواری بنوں۔ جبریل نے کہا اسی کو لے لو، عاجزی پسند آ گیا۔ اب سنیے گا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، جو میں عرض کروں آپ نے نہیں سنا ہوا۔ میرے اعلی حضرت نے جب براق پہ آئے نا، براق پہ آئے تو آپ نے جیسے کہتے ہیں نا مسئلے کی کھال اتار کے رکھ دی۔ میرے امام نے فرمایا وہ جو براق آیا تھا نا، براق، اس کی شکل بیان کی، اس کی صورت بیان کی، اس کی التجا بیان کی حضور کی بارگاہ میں۔ سنیے گا ذرا، فرماتے ہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت کہ براق لائے، اس کی آنکھیں اتنی چمکتی تھی کہ اگر کوئی دیکھے تو اس کی نظر ہی اچک کے لے جائے، اتنی چمکتی اس کی آنکھیں، بجلی سے زیادہ فرماتے ہیں وہ شتاب رو تھا، اور اس کے فرماتے پاؤں کا فعل آنکھوں میں چکا چوند کرنے والا ہلال، اور اس کی کیلیں جیسے روشن ستارے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے سواری کے لیے اسے قرار، اسے سکون نہ ہوا کہ کب میرے محبوب میرے اوپر آئیں گے۔ فرماتے ہیں میرا آقا نے اسے پوچھا، سبب پوچھا، تو بولا کہ میری جان حضور، میری جو خاک جو ہے نا آپ کی خاک کے نال، اس پر میری جان قربان ہو جائے۔ آقا میری ایک آرزو ہے، آپ مجھ سے ذرا وعدہ فرمائیے۔ میرا آقا نے فرمایا کہ کون سی آرزو ہے؟ حضور آج تو آپ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، سنیے گا ذرا، روز قیامت مجھ پر سوار ہو کے جنت جائیں گے آپ؟ کیا کہا حضور؟ آپ ذرا وعدہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب آپ جنت میں جائیں اور کسی سواری پر سوار ہو کر جائیں تو کیا وعدہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر سوار ہو کر جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، آپ کی یہ التجا پسند آئی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح آج یہاں مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تیرے اوپر سواری کرنی ہے، کل جب میں جنت میں جاؤں گا سواریاں تو لاکھوں کروڑوں ان گنت ہیں، لیکن جس کو سواری بناؤں گا وہ تو ہوگا۔ اچھا اب ایک اور بات سنیے گا ذرا، میرے آقا نے کیا کیا جی؟ وعدہ فرما لیا آپ نے۔ پھر میرے آقا نے اس نے کہا کہ براق تو حضور بہت ہوں گے،
تو کوئی ایسا کام کر دیجیے کہ نشانی لگ جائے میرے اوپر کہ یہ وہی براق ہے جس کو اللہ کے محبوب نے سواری بنانا ہے. آقا کوئی نشانی لگا دے, کوئی علامت لگا دے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا, اس کی گردن پہ نا دست مبارک رکھا. اس کی گردن پہ دست مبارک میرے آقا نے رکھا. فرماتے ہیں جیسی رکھا نا تو اس کے اوپر ایک نشان بن گیا, علامت بن گئی. کیا مطلب کہ براق تو بہت ہوں گے, لیکن جس براق پر محبوب سواری کریں گے وہ یہ براق ہوگا. لیکن اگلی بات سنیے گا, جیسی میرے آقا نے ہاتھ رکھا نا تو آپ کے ہاتھ مبارک کا کمال بتانے لگا ہوں. فرماتے ہیں جیسی آپ نے ہاتھ رکھا تو براق کو وہ فرحت و شادمانی ہوئی کہ روح اس مقدار جسم میں نہ سمائی اور طرب سے پھول کر 40 ہاتھ اونچا ہو گیا. حضور کا ہاتھ لگا نا, اتنا خوش ہوا, اتنا پھولا کہ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا. میرا آقا فرماتے ہیں اچھا اب اتنا اونچا ہو گیا ہے, آپ ذرا تصور کیجئے ذرا, یہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضوی شریف کی جلد نمبر 28 میں لکھ رہے ہیں اور کئی کتب کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ یہ صرف کیا تھا, وہ پھولا کیوں. اعلیٰ فرماتے ہیں اس لیے پھولا, اس نے کہا یار کہاں رب کا محبوب اور آج ان کے مبارک ہاتھ میری گردن پہ لگ گئے. وہ چونکہ براق تھا نا, اس کے اندر یہ پاور تھی, موجود تھی کہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی. 40 ہاتھ اونچا ہو رہا ہے. میرے آقا جب تشریف لائے اس کے اوپر بیٹھے سواری کی, توجہ, وہ تھوڑا سا کودا. جبریل نے کہا تجھے خبر ہے کون بیٹھ رہا ہے, توجہ میری طرف, کہا تجھے خبر ہے کون بیٹھ رہا ہے اوپر. پھر وہ ڈر گیا, پسینے پسینے ہو گیا. علماء نے اس پر لکھا کہ وہ کودا کیوں تھا. کہتے ہیں اس لیے نہیں کودا تھا, اس میں کوئی شوخی آ گئی تھی. کہا کیوں کودا تھا, کہا پیچھے چلے جاؤ, ایک حدیث شریف ہے, میرا کا اود پہاڑ پہ تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے تو اود پہاڑ کانپ رہا تھا. علماء نے لکھا اود پہاڑ ہو, براق ہو, یہ کانپے تھے, یہ کودے تھے نہیں. فرمایا کیا ہوا, کہا محبوب ان پر آئے, انہوں نے اپنی قسمت پر رشک کیا, وجد آ گیا اور وجد میں ان سے یہ ہو گیا سارا کچھ. اب ذرا دیکھیں وہ وجد کی کیفیت ہے کہ کہاں میں جو حاجی صاحب ہمارے شعر پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. اس نے کہا یہ کم ہے کہ حضور سواری میرے اوپر فرما رہے ہیں. وہ 40 ہاتھ اس لیے بلند ہوا تھا, وجد اس لیے آیا تھا کہ حضور اور میں, کہاں حضور اور کہاں میں, یہ بات تھی. اب ذرا آئیے, ذرا میرے آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب میرے آقا واپس تشریف لائے, جب کافروں کو بتایا گیا کہ معراج ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ مسجد اقصیٰ تو کبھی گئے نہیں. انہوں نے کہا جی اب ایک خوبصورت بات بہت ساری باتوں میں سے بتانے لگا ہوں, بابا سے کہہ دیجئے ذرا سارے سبحان اللہ. میں نے پہلے بھی کہا کہ بچے بچے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اب توجہ کیجیے. انہوں نے کہا جی اچھا اگر آپ واپس آئے ہیں, مسجد اقصیٰ گئے ہیں, تو کیا ہمارا کوئی قافلہ آ رہا تھا. انہوں نے کہا بالکل میں نے دیکھا آپ کا قافلہ آ رہا تھا, بلکہ میں نے وہاں پانی بھی آپ کے قافلے سے لے کر پیا. میں نے دیکھا ایک اونٹ گم ہو گیا, میں نے وہ سارا آپ نے بتا دیا. کافر نے کہا اچھا بتائیے وہ کب پہنچے گا. مزے کی لطف کی بات سنیے گا جس کو فتاوی رضوی میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا فلاں تاریخ کو طلوع آفتاب کے وقت وہ قافلہ پہنچ جائے گا. اب بات اعلیٰ حضرت نے کیا لکھی ہے, فرماتے ہیں اگر وہ فاصلہ گنو اور دن گنو تو وہ قافلہ نہیں پہنچ سکتا تھا, لیکن حضور کی مبارک زبان سے وہ نکل گیا کہ فلاں تاریخ فلاں دن کو وہ پہنچے گا. اللہ نے وہ جو فاصلہ تھا اس کو سمیٹ دیا. فرمایا محبوب اب جو مرضی ہو جائے, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. محبوب آپ کی زبان سے نکل گیا ہے, اب سفر زیادہ ہو کم ہو, جو آپ نے کہا وہی ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیے, اب انہوں نے کہا جی کافروں نے کہ اب مزہ آئے گا مذاق اڑانے کا. آپ پتہ نا کہ جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو فلائٹ بھی لیٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں 2 3 10 منٹ آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے. تو یار قافلہ تھا, اونٹوں پہ سواری تھی, قافلہ لیٹ بھی تو ہو سکتا تھا نا. انہوں نے کہا اب مزہ آئے گا.
اگر قافلہ طلوع آفتاب کے وقت نہ پہنچا، ابو جہل نے کہا پروپیگنڈا کر دینا، کہہ دینا کہ یہ نبی معاذ اللہ نہیں ہے۔ جب وہ دن آیا نا، توجہ کیجیے گا، جب دن آیا نا، ایک تھا گروہ جن کی نظر تھی مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک گروہ تھا جن کی نظر تھی ملک شام کے راستے کی طرف جہاں سے وہ قافلہ آنا تھا۔ وہ جن کی نظر شام کے راستے کی طرف تھی نا، اس میں ابو بکر عمر پاک تھے، اس میں عثمان و علی تھے، اور ادھر جن کی نظر تھی طلوع آفتاب کی طرف مشرق کی طرف، اس میں ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھا، کافر تھے۔ کہتے ہیں کہ ادھر جو انتظار کر رہے تھے نا طلوع آفتاب کی طرف، تو جیسی طلوع ہوا پہاڑی پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا لوگوں مبارک ہو، وہ طلوع آفتاب جس کی خبر محمد نے دی تھی، آفتاب تو طلوع ہو چکا ہے۔ ادھر سے شدید پاک نے حضور کے غلاموں نے کہا اگر سورج طلوع ہو چکا ہے، دیکھو شام کے راستے کی طرف قافلہ بھی آ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے معاملہ نہیں ہوا۔ ایک اور بات کر دیتا ہوں، برا مت منائیے گا وہ احباب جن کا یہ عقیدہ ہے، میں مخالفت کا قائل نہیں ہوں۔ جب دو گروہ بنے تھے، ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں، یہ بات ہے نا، پہنچ گئے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا تھا جو محبوب نے کہا وہ حق ہے چونکہ غیب کی بات ہے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں پہنچے گا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو دیوار سے پیچھے نہیں جانتے، ان کو کیا خبر ہے قافلہ کی۔ اب علماء نے یہ بات لکھی ہے خدا کے لیے کہ تمہاری مرضی ہے، حضور کا علم غیب مان کر، بلکہ پہلے میں جملہ دوسرا کہتا ہوں، کہا کہ علم غیب نہ مان کر ابو جہل کی کمپنی میں ہو جاؤ تمہاری مرضی ہے، اور حضور کا علم غیب مان کے ابو بکر عمر کی پارٹی میں ہو جاؤ تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اعلی حضرت کا شعر بھی سمجھنا ہو تو بڑا جگرا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، حضور کہاں گزر ہے؟ عرش پر، اور نظر کہاں ہے؟ دل فرش پر۔ کس پر نظر ہے؟ دل فرش پر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اب ایک اور بات بھی سنتے جائیے ذرا، توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑا لطف آ رہا ہے، یقین کیجیے آپ بڑے توجہ سے سن رہے ہیں۔ ابھی تو بڑا لمبا پینڈا ہے، ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، اور اچھا جی ایک اور بات سنتے جائیے ذرا۔ حضور نے اللہ اکبر ماشاءاللہ، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ابھی تو بڑا دردناک مرحلہ آگے میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اچھا جی، حضور نے تشریف واپس لے آئے، آپ نے بتا دیا۔ اب کیا معاملہ تھا، توجہ کیجیے گا ذرا محبت سے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے آئے، واپس آ گئے، آپ نے بتایا کہ میں معراج میں گیا اور آنے واحد میں واپس آ گیا۔ ایک پروپیگنڈا سن لیا نا، دوسرا بھی ذرا سن لو۔ ہوا کیا، ابو جہل نے کہا آج موقع ہے، ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ وہ گئے، انہوں نے کہا یار ایک مسئلہ ہے، بڑے تیز تھے نا، ابو الحکم کہا جاتا تھا ابو جہل کو، ابو الحکم۔ اس نے کہا یار اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، 2 مہینے کی مسافت، اس سے بھی زیادہ، پھر اوپر سدرۃ المنتہا، پھر یہ، تو کیا یہ پاسبل ہے کیا یہ؟
आपने फरमाया नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता कि इतने से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा इतना लंबा सफर है। उसने कहा पक्के? कहा पक्के, अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। कहा फिर आपके दोस्त मोहम्मद ने ये कहा है। बाबा से कह दी ना सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अच्छा मेरे प्यारे महबूब ने कहा है? फरमाया अगर मेरे महबूब ने कहा है तो फिर सच बरहक। कहा तुम बात करते हो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की, मेरे महबूब को अल्लाह ने वो शाने दी है, वो मकाम अता फरमाया कि महबूब इससे आगे की बात भी करे सिद्दीक मानने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ सुफिया की बात कर दूं और एक मोहब्बत वाली बात भी कर दूं। आज लोग कहते हैं ना आपने हुजूर की शान में हदीस बताई है, तो ज़रा इसका हवाला तो दीजिए, इसके रावी सारे ठीक हैं? अगर पढ़े लिखे लोग जो बैठे हो मेरी बात को समझेंगे, हम भी कहते हैं कि हदीस पर जिर्रा होनी चाहिए कि रावी ठीक है, सारे सिक़ा है, हदीस मौजू तो नहीं है, मन खड़ा तो नहीं है, ये हमारा भी अक़ीदा है। लेकिन मैं बात कुछ और करने लगा हूँ। मोहब्बत वालों का अंदाज आज सब कुछ और होता है। मुझे बताइए यहाँ जो रिवायत कर रहा है वो कौन है? अबू जहल, जो जाके सिद्दीक़ अकबर को बता रहे हैं कि हुजूर मिराज पे गए और यूं हुआ और यूं हुआ और यूं हुआ। रावी कौन है? बताने वाला कौन है? अबू जहल। इससे कमजोर कोई रावी हो सकता है? बताने वाला, रिवायत करने वाला अबू जहल से कमजोर तरीन कोई रावी हो सकता है? उलमा ने जुमला लिखा है और मैं कहता हूँ दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए ये जुमला, ये और सोने से लिखने वाला ये जुमला है, सोने की शाई से लिखने वाला जुमला। क्या सिद्दीक ने ये नहीं देखा रावी कौन है? कमजोर है, ताकतवर है, काफिर है, अबू जहल है। सिद्दीक ने रावी नहीं देखा, महबूब की शान को देखा है आपने। ये अकीदा याद भी हमारा ज़हन होता है तरन्नुम की तरफ। अभी मैं कुरान भी पढ़ूंगा, तरन्नुम भी आएगी इंशाअल्लाह, लेकिन इल्मी बातें भी नोट करें ना। अब हमें कहते हैं कि हुजूर की शान बता रहे, हदीस कहाँ पे? बुखारी में है, मुस्लिम में है। और अल्लाह के बंदो जब शान महबूब की है, रावी कोई भी हो, अगर शान मेरे महबूब की, आंखें बंद करके मान लेंगे इंशाअल्लाह। ये सिद्दीक की सुन्नत है, याद रखिएगा। रावी की बात नहीं, शान महबूब की है, आंखें बंद करके यकीन है इंशाअल्लाह। मोहब्बत से हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइएगा जरा, तवज्जो फरमाइएगा जरा। बात होने की है मेरे आका की, मेराज की रात की। आला हजरत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया ओ साइंस वालों, मंतिक वालों, लॉजिक वालों, जो कहते हैं जनाब हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल जनाब, ये है ही नहीं मुमकिन। आप तशरीफ ले गए, इतना लंबा सफर फरमाया, वापस भी आ गए, बिस्तर भी गर्म है, कुंडी भी हिल रही गए, ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरे इमाम बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आपने क्या जवाब दिया? फरमाते हैं मेरे आका हैं जान की जान। फरमाते अगर घड़ी से सेल निकाल लो ना तो उधर ही बंद हो जाती है। मेरे आका है जान, वो जाने जहां, वो जाने कायनात, वो जाने अंबिया। तो कहते जब जान जान से निकल गई तो जान चल कैसे सकता था? आला फरमाते हैं वापस आए तो जान में जान आई, जहां रुका था वहीं से चल पड़ा। पढ़ दूं जरा शेर मोहब्बत वाला। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, यकीन यानी कुर्बान जाइए मेरे इमाम की कलम पे। आप फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ भी न था, वो जो ना थे तो कुछ भी न था, वो जो ना हो तो कुछ भी न हो। क्यों? जान है वो जहान
जहान है। आप फरमाते जान ही नहीं है, जहान कैसे चल सकता है। फरमाते जान वापस आई, जहान में जान आई। जहां से छोड़ के गए थे जहान को, मेरे आका वापस आए, जहान वहां से चलना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और एक और मोहब्बत की बात सुनते जाइए जरा। आपको मालूम है ना कि जब मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंच गए, सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वहां पे जमा है, सारे अंबिया। तवज्जो, लेकिन मुसल्ला इमामत खाली था। मुसल्ला इमामत, बोली मुसल्ला इमामत। अजान दी है जिब्राइल अमीन ने। अजान किसने दी है जी? आप कुर्बान जाइए, जिब्रील की अजान भी क्या अजान है। और एक और मोहब्बत की बात अभी ज़हन में आई है। आपको मालूम है जब हजरत आदम आए थे जमीन पर तो कहाँ आए थे? श्रीलंका के पहाड़ों पर हजरत आदम तशरीफ लाए। आपको वाशक हुई कि कोई भी नहीं है, तो कहा अजान दे, जब अजान दी जाएगी तो वाशक दूर हो जाएगी। ये जुमला याद रखिएगा जरा, मैं अर्ज क्या करने लगा हूं जरा। कहते हैं कि जिब्रील ने अजान दी तो आदम अलैहिस्सलाम की वाशक दूर हो गई, लेकिन वो जो अजान दी गई थी उसमें उलमा ने कलम उठाना शुरू किया कि वो अजान कौन सी थी। भाई साहब, भाई हुजूर तो तशरीफ ही नहीं लाए, अभी आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अभी इंसानियत का आगाज ही नहीं हुआ। जरा आप सोचिए कि अजान कौन सी थी वो। महबूब तो आए नहीं। सब ने मुत्तफिक का लिखा कि वो जो अजान थी आदम अलैहिस्सलाम के सामने जिब्रील अमीन ने दी। सुनने वाले हजरत आदम, देने वाले जिब्रील। तो जब अजान दी गई तो ये नहीं कहा गया अशहदु अन्ना आदम सफीउल्लाह, ये नहीं कहा गया। पहुंचने वाले पहुंच गए हैं, महबूब आए नहीं, लेकिन जब अजान दी गई तो यही कहा गया था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं महबूब का नाम आए, रब का नाम आए तो आदम अलैहिस्सलाम की भाषा तो दूर ना हो। यार महबूब आए नहीं है तो जिक्र पहले हो रहा है आपका। अच्छा, जिब्रील ने अजान दी जी। अब आगे चलिए जरा, यकीन करिए इस बहुत लंबा मौजू है। जिब्रील ने अजान दी, अब सारे देख रहे हैं मुसल्ला इमामत तो खाली है। अब हैं सारे अंबिया, जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना हुस्न लेके बैठे हुए हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लहने दाऊदी, क्या कमाल, हजरत सुलेमान वो बादशाह पूरी दुनिया के, बड़े बड़े नबी, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अब जी मुसल्ला खाली, अब कौन आएगा? कहते हैं हजरत जिब्रील ने महबूब की बाजू मुबारक से ऐसे पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा फरमा दिया। कहते हैं आज अगर इमामों का, नबियों का कोई इमाम बनेगा वो आमना का लाल, इसलिए कि इमाम मुल अंबिया महबूब मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर। जरा मोहब्बत से कीजिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत। अब जनाब महबूब चल रहे हैं, मुख्तसर महबूब जा रहे हैं ऊपर। अब यहाँ बुराक खत्म हो गई। बुराक कहाँ से कहाँ तक थी जी? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब बुराक खत्म, अब एक सीढ़ी लाई गई, नूरानी सीढ़ी। ये मिराज इसी वजह से कहा जाता है कि सीढ़ी को अरबी में मिराज कहा जाता है, इस वजह से पूरे वाक़े का नाम ही मिराज पड़ गया। अब आई दूसरा मौका, मेरा का सीढ़ियों पे आप तशरीफ ले गए, पहले आसमान तक मोहब्बत की बात सुनाने लगा हूं। ईमान ताज़ा ना हो तो लंगर खाए बगैर चले जाना। अगर ईमान ताज़ा ना हो तो, और खुदा के लिए वजीफा भी मैं साथ बता रहा हूँ। कहते हैं जिब्रील ने दरवाजा किया, नॉक दरवाजा किया ना भाई, हाँ भाई दरवाजा खोलिए जरा। जिब्रील तो हर रोज आते हैं। मुत्तफिक उलमा ने लिखा है कि दरवाजा बंद। जिब्रील ने भी सोचा भाई आज अजीब ही बात है, हर रोज आने जाने वाला, आज पूछा जा रहा है मन, अल्फाज है रिवायत, मन कौन? कहा भाई जिब्रील। अब असल में महबूब जा रहे हैं, वो स्पेशल कोई बंदा आ रहा हो ना, वीवीआईपी बंदा आ रहा हो, तो ट्रैफिक के सारे रूट सब चेंज है ना, चेंज हो जाते हैं ना सब कुछ। बंदा कहे यार मैं कल ही यहाँ से गुजरा था, परसों में गुजरा था, तरसों में गुजरा था, आज क्यों बंद है? वो कहेगा आज कोई वीआईपी आ रहा है? और जिब्रील ने सोचा भाई आज क्या मसला है, और डेली आने वाला जिब्रील और फरिश्तों का सरदार भी साथ है। कहा दरवाजा बंद। मन कौन? जिब्रील। कहा साथ कौन है? अल्लाह अकबर। कहा साथ कौन है? कहा मोहम्मद है। तो जैसी मोहम्मद कहा बंद, दरवाजा खोल गया फौरन।
اب جو میں جملہ بولنے لگا وہ ذرا تصور، ہر آسمان پہ یہی ہوا کہ پوچھا من کون، جبریل ساتھ کون، محمد۔ علماء نے اپنے اپنے انداز سے لکھے، میں دو باتیں بتاتا ہوں، اس پر پوری بحث موجود ہے۔ ایک نے لکھا اور کمال لکھا، ہمارے عالم نے، کمال امام نے لکھا، اس نے کہا اس دن جبریل کو بتا دیا گیا جبریل اگر تم محمد کو ساتھ لائے ہو تو دروازہ کھلے گا، اگر محبوب ساتھ نہیں تو دروازہ بند ہی رہے گا۔ محبوب آئے ہیں تو دروازہ کھلنا ہے، نہیں آئے تو دروازہ بند۔ اور دوسری بات سنیے گا ذرا، کہتے ہیں جبریل ساتھ ہیں، جی جبریل ساتھ، محمد ساتھ، جی اللہ کے محبوب ساتھ۔ اس پر علماء نے جملہ لکھا کہ جیسی وہ محمد کہتے تھے تو بند دروازہ کھل جاتا تھا۔ اس سے ایک مطلب تو یہ واضح ہوا کہ آپ کی کسی شے کا بھی دروازہ بند ہو، رزق کا دروازہ بند ہے، اگر شفاعت کا بند ہے، اسلام میں آنے کا، جنت میں جانے کا کوئی بھی دروازہ ہے، محمد کہتے جاؤ، محمد محمد کرتے جاؤ، ہر بند دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ اچھا اب آخری باتیں میں عرض کروں، توجہ کیجیے گا، میرے آقا پہنچ گئے سدرۃ المنتہا۔ آپ کو پتہ ہے سدرۃ المنتہا کا کیا معنی ہے؟ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جناب، ادھر دیکھیے، سدرۃ المنتہا مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے یہ ہے منتہا، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر۔ علماء نے لکھا ہے کائنات میں ایک ہستی ہے، پوری کائنات میں بشمول فرشتوں کے، بشمول نوری فرشتوں کے، کیا مطلب؟ کہتے ایک ہستی ہے جو یہاں بھی گئی اور یہاں بھی گئی، جو یہاں بھی اور یہاں بھی، اور وائی کیوں، لاجک وہ بھی سنتے جائیے۔ کہا اس لیے اللہ نے فرمایا اوپر والا نیچے نہیں آ سکتا، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ محمد جا سکتے ہیں، محبوب جا سکتے ہیں، جی جا سکتے ہیں، اور بلکہ جانا ہے۔ اور کیوں؟ کہا اللہ نے دنیا والوں کو بتانا ہے منتہا، اس اوپر والوں کا اپنا مقام ہے، نیچے والوں کا اپنا مقام ہے۔ محبوب وہاں بھی گئے، یہاں بھی گئے، فرمایا اللہ نے گویا یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا، لوگوں زمین پہ یہ کبھی مت کہنا ہم محمد جیسے ہیں یا وہ ہمارے جیسا ہے۔ اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، نہ سدرۃ المنتہا سے نیچے آپ جیسا، نہ اوپر آپ جیسا ہے کوئی، نہ نیچے کوئی آپ جیسا ہے، نہ اوپر کوئی آپ جیسا ہے۔ آپ نیچے بھی بے مثل و بے مثال ہے، اوپر بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ذرا پھر مل کے پڑھ لیجئے نا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر، اور نہ بن سکی گے، نہ بن سکے مثال تیری، جواب اللہ اکبر، نہ اوپر مصطفیٰ جیسا نہ نیچے مصطفیٰ جیسا۔ آخری دو باتیں مختصر سے وقت میں میرے حق تشریف لے گئے۔ اب وہ ختم ہو گیا، پہلے براق ختم، پھر سیڑھی ختم، پھر جبریل کے پر ختم، یہ سفر ہے نا۔ اب آ گیا رف، رف کیا آ گیا جی؟ سارے بولیے، ادھر والے بھی بولے رف۔ اللہ فرماتے رف رف فر فر گیا، رف رف فر فر گیا، یہ ہر دوسرا پہلے سے زیادہ تیز ہے۔ براق، براق سے زیادہ تیز سیڑھی، سیڑھی سے زیادہ تیز جبریل، جبریل سے تیز اب رف رف۔ یہ ایک سبز رنگ کا تخت ہے جس پہ محبوب تشریف فرما ہوئے، لیکن سنیے گا رف رف بھی ایک مقام آیا جہاں نیچے رہ گیا۔ اب سنیے گا جو آپ کو لذت جملہ دے گا وہ کیا ہے؟ فرماتے رف رف جہاں رک گیا اس کی بس ہو گئی، پھر محبوب نے ایک قدم اٹھایا۔ فرماتے جب محبوب نے ایک قدم اٹھایا نا، اب براق، اب سیڑھی، اب جبریل، اب رف رف، اب سب پیچھے، اب محبوب آگے۔
ہوا کیا میرے آقا نے ایک قدم رکھا. اب یہ نبوت کی رفتار ہے, نبوت کی رفتار, رسالت کی رفتار. کہتے ہیں محبوب نے ایک قدم جو اٹھایا تو فرماتے ہیں وہ جو راستہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک, وہاں سے سدرۃ المنتہا تک, وہاں سے رف تک, وہ جتنا فاصلہ طے کیا تھا میرے محبوب نے ایک قدم اٹھایا اتنا فاصلہ طے فرما لیا. یہ رفتار کی بات کر رہا ہوں. اور جو محبت کی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور جس پہ آج بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, وہ علامہ سعدی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اچھا ہوا کیا, میرے آقا وہاں تشریف لے گئے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں تھوڑی سی نا وحشت ہوئی, تھوڑی سی گھبراہٹ. یار تصور تو کیجیے نا, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو رہے ہیں عین ذات کو دیکھ کے نہیں, ایک تجلی اس کا بھی کروڑواں حصہ, وخر موسیٰ صاعقا, بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. یہاں تو عین ذات. تو کہتے ہیں کچھ وحشت ہوئی, اس کی بھی وجہ علماء نے لکھی ہے لیکن وہ میں عرض نہیں کرتا, آگے سنیے گا ذرا, وقت چونکہ کم ہے. اچھا وہاں پہنچ گئے نا, جب وحشت ہوئی نا تو اللہ نے حضور کی وحشت کو دور کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں ایسے سبحان اللہ آئے نا کہ پتہ سب کو چل جائے کہ یہ جماعت وہ ہے جو حضور سے بھی پیار کرتی ہے, رب سے بھی پیار کرتی ہے, قرآن سے بھی پیار کرتی ہے, اصحاب رسول سے بھی پیار کرتی ہے, اہل بیت کے اطہار سے بھی پیار کرتی ہے, اولیاء کاملین سے بھی پیار کرتی ہے. ذرا سنیے گا. کہتے ہیں گھبراہٹ ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آواز پیدا کی, اور کیا حضرت صدیق کی آواز کے مشابہ اللہ نے ایک آواز پیدا فرمائی. کس کی آواز کے مشابہ؟ صدیق کی. کف یا محمد فإن ربک یصلی. اللہ نے فرمایا اے محمد ٹھہریے, آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے. ابھی میں نے بات کی ہے, اندر کی بات نہیں بتائی, وہ بتانے لگا ہوں. یہ صدیق کی آواز کے مشابہ کیا مطلب؟ واحد بھئی اور صحابی نہیں تھے, عمر پاک نہیں تھے, عثمان پاک نہیں تھے, علی پاک نہیں تھے, بلال پاک نہیں تھے. یہ صدیق کی آواز کے مشابہ کیوں اللہ نے آواز پیدا فرمائی؟ لاجک علماء نے لکھی ہے اور قلم توڑ کے رکھ دیا. ذرا سنیے گا, میں دیکھ اس لیے پڑھ رہا ہوں, ان کا جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی روح کو بھی ان کو مزید درجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت علامہ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تنہائی میں اگر محبوب کا دل بہلتا ہے تو صدیق کی آواز سے بہلتا ہے. یہ ہے جناب شرح صحیح مسلم, میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں, اور یہ جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر اس کا 766 ہے, 766. فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں کہ غار ثور میں حضور تنہا تو صدیق ساتھ, سدرہ کے پار تنہائی تو حضور علیحدہ تنہائی, آواز صدیق کی, قبر انور کی تنہائی ساتھ صدیق. فرماتے سے پتہ چلا, جملہ سنیے گا, پتہ چلا جہاں محبوب تنہا ہوں گے, جہاں محبوب اکیلے ہوں گے, وہاں دوسرا صدیق ہوگا. کا پتہ چلا اگر ہر مقام پہ جہاں محبوب اکیلے دوسرا صدیق, اس سے پتہ چلا جنت میں مصطفیٰ ساتھ صدیق پاک ہوں گے. آج لوگ پتہ نہیں تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صدیق پاک کو جو رتبہ دیا ہے یہ رب کائنات نے خود دیا. اور میں نے پچھلے 1.5 ماہ پہلے کہا تھا جو صدیق کا پہلا نمبر ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, رب کعبہ کی قسم ہے, وہ نمبر بریلی کے تاجدار نے آپ کو نہیں دیا, وہ نمبر غوث پاک نے نہیں دیا, وہ نمبر مجدد الفسانی نے نہیں دیا. اگر صدیق پاک کو پہلا نمبر دیا ہے انبیاء مرسلین کے بعد تو بریلی کے تاجدار نے نہیں, خالق کے کائنات نے خود آپ کو پہلا. آج لوگ کھاٹ کا پانی پی کے وہ صدیق پاک کی عظمت میں بات کرتے ہیں, صدیق پاک کے پہ کیچڑ اچھالنے کی بات کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے, بیان ختم ہو رہا ہے. آخری بات بھی رب کے محبوب پر
اور ان کے محبوب پر بات ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ رب کا محبوب ہے ہمارا محبوب، اور ان کے محبوب کا ہے صدیق محبوب۔ یہ میں نے ایک معراج کے والے سے کہا، اسی واقعے میں موجود ہے کہ ابو جہل جب گیا نا صدیق پاک کے سامنے تو کیوں گیا تھا؟ آپ کو پتہ کیوں گیا تھا؟ ان علماء نے لکھا ہے کہ ان کو پتہ تھا وہ اور کسی صحابی کے پاس بھی جا سکتے تھے کہ ایسے ایسے کہا ہے، اور کیا آپ تو مانتے ہو کہ نہیں؟ صدیق پاک کے پاس کیوں گئے؟ کہا اس لیے کہ کافروں کو بھی پتہ تھا، وہ جانتے تھے اگر دین قائم ہے تو یا محمد سے قائم ہے یا آپ کے یار غار سے قائم ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیے وہ کسی اور عمر پاک چلو بعد میں اسلام لائے، اور کس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ صدیق پاک کے پاس ہی کیوں گئے؟ ان کو پتا تھا اگر یہ محمد کے ساتھ ہے تو دین قائم ہے، ان کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے اگر یہ گر گئے اور سائڈ پہ ہو گئے تو ان کا ماننا یہ تھا، ہمارا ماننا کچھ اور ہے۔ ہم کہتے تنہا اللہ کے محبوب بھی ہو اور کوئی ایک بھی ساتھ نہ ہو تو محمد پھر بھی آئیں گے، اس میں کوئی فرق ہے؟ محمد پھر بھی محمد ہے۔ اور بیان ختم آخری بات پہ، اور کتنی باتیں ہیں میں سکپ کر رہا ہوں کہ کون سی آپ کو سنا دوں، ایک بات اور سنا دیتا ہوں، ذرا محبت سے سبحان اللہ کی صدا دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا جب معراج پہ گئے تو پہلے آپ کا دل نکالا گیا، شق صدر، یہ بھی علامہ سعدی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے، دیگر علماء نے بھی لکھا، بیان اسی پہ ختم ہوگا۔ دل نکال دیا، میرے آقا فرماتے ہیں دل نکالا گیا، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ پہنچنے والے کئی پہنچ جاتے ہیں تو کئیوں کو پہنچانا پڑتا ہے، اور کئیوں کو پھر واپس بھی لانا پڑتا ہے کہ بھائی واپس آ جائیے، اگلی بات بیان ہونے لگی ہے، ہر کیٹیگری ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دل نکال رہے تھے، اس کو دھو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتائیے کسی کا دل نکال کے سائڈ پہ رکھ دو وہ دیکھتا رہے گا؟ ایک اور بات، جملہ بعد میں آئے گا۔ پھر میرے آقا گئے معراج پہ، آپ کو پتہ ہے سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کی ایک اپنی معاملات ہے، اتنا اوپر جاؤ تو پھر اس کے بعد آکسیجن ختم۔ میرے آقا گئے، کوئی آکسیجن ساتھ، پھر ایک لمٹ ہے سائنس کہتی ہے، اس کے بعد جسم کثیف ہے وہ اوپر جا نہیں سکتا۔ میرے آقا اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اب علماء نے جملہ لکھا کہ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ سب کو، ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے، حیات کے لیے دل کی بھی ضرورت ہے، آکسیجن کی بھی ضرورت ہے، زمان کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ایک زمانے میں رہے، لیکن واحد ہستی کائنات میں رب کے محبوب ہیں کہ ان کو حیات میں زندہ رہنے کے لیے نہ دل کی ضرورت ہے، نہ آکسیجن کی ضرورت ہے، نہ وقت کی لمٹ کی ضرورت، نہ زمانے کی قید و بند کی ضرورت۔ ہاں، ہر شے کو اگر ضرورت ہے تو مصطفیٰ کی ہے۔ دل کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی، پانی کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی، آکسیجن کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی، زمانے کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی۔ میرے مصطفیٰ کو ان میں سے کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے محبوب کو ان تمام چیزوں سے وراء البراء بنایا ہے۔ بیان ختم ہے لیکن 30 سیکنڈ کی بات یاد آ گئی ہے، محبت سے کہہ دیجئے تو سنا دیتا ہوں۔ اور یہ سفیان نے لکھا ہے صاحب، ایک شعر پڑھیں گے اور بیان ختم، کیونکہ بڑی محبت والی باتیں لیکن میں نے اب چھوڑ دی ہیں۔ دیکھیے ذرا جبریل نے کیا کہا تھا، میں آگے بولیے ذرا، لنگر تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ یہ جو لنگر میں دے رہا ہوں نا، یہ لنگر روحانی، یقین کیجئے یہ بڑا قیمتی لنگر ہے کہ نہیں؟ اچھا، کہتے ہیں جبریل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا، میں نے آج پڑھا سفیان لکھا کہ اگر جبریل آگے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ بات ہے سفیان میں، کیا پر جل جاتے؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، پر نہ جلتے۔ یہ آپ پہلے دفعہ سنیں گے، آپ کیا کہا؟ پر آپ کو کچھ نہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ تھی، کیوں نہ جلتا؟ کیونکہ زندگی دینے والا تو ساتھ ہے، زندگی دینے والا تو ساتھ ہے۔
جن کے قدم لگتے ہیں تو زندگی زندگی ہے۔ دوسری بات انہوں نے بڑی پیاری جو محبت والی کی، کہتے ہیں اگر جبریل شریک سفر بن کے نہ جاتا، شریک سفر بن کے نہ جاتا، لپٹ کے جاتا، سنیے گا دلیل، لپٹ کر جاتا تو کہا جس طرح محبوب آگے گئے نہ آپ کے کپڑے جلے، نہ آپ کی جوتی مبارک جلی، نہ جوتیوں سے لگنے والی مٹی جلی، کہ اگر جبریل شریک سفر بن کے نہ جاتا بلکہ شریک سفر بھی ہوتا، لپٹ کے جاتا، کہ جس طرح کپڑے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، وہ نالین ساتھ لپٹی ہوئے تھے، نالین سے مٹی پاک لپٹی ہوئی تھی، کہ جبریل آگے بھی چلے جاتے، لپٹ کے مصطفیٰ سے جاتے، ان کا ایک پر بھی نہ چلتا۔ یہ محبوب کا کمال ہے، محبوب کا فیض ہے جو اللہ بانٹ رہا ہے، پوری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے میرے محبوب کو وہ شانیں دی ہیں، وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے، اور قربان جائیے آپ تمام حضرات کی اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا درس قرآن میں، لیکن ہم باغی نہیں ہیں، ہم سارے بولی ہم باغی حضور، ہم باغی نہیں ہیں، گناہگار ضرور ہیں، سیاہکار ضرور ہیں، لیکن آقا جہاں آپ نے ہمیں یاد رکھا ہے، جہاں آپ نے ہمیں یاد رکھا ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کل قیامت میں وہ آپ کا یاد رکھنا بھی ہمیں انشاءاللہ کام آئے گا نا، کہ وہاں جا کے محبوب نے ہمیں یاد رکھا، جب الصلاۃ پڑھنا کہ التحیات للہ والصلوات، جب حضور نے اپنی ساری چیزیں پیش کی، میں اپنی عاجزی پیش کر رہا ہوں، قولی فعلی عبادتیں پیش کر رہا ہوں، تو میرے اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے اس بات پہ یقین کیجئے کہ میں تو کئی دفعہ رویا، تڑپ جاتا ہوں اس بات کو پڑھ کے کہ محبوب نے فوراً کہا، جب کہا نا محبوب آپ پر سلام ہو، تو محبوب نے آگے سے ہمیں یاد رکھا، فرمایا یا اللہ اگر سلام بھیج ہی رہا ہے تو السلام علینا۔ آپ پہنچے نہیں ہیں، پہلے کہا السلام علیکہ، اے محبوب آپ پر سلام ہو، کہا یا اللہ اگر آپ نے سلام بھیجنا ہے اور سلامتی بھیجنی ہے تو السلام علینا، میری ساری امت پر سلامتی بھیج۔ یار حضور تو سلام میں بھی ہمیں وہاں یاد رکھے، رب کے دربار گہر بار میں اللہ نے کے محبوب نے ہمیں یاد رکھا، ہم گناہگاروں کو یاد رکھا۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں اگر ہم شادی کے موقع پہ محبوب کو یاد نہ رکھیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے جو مرضی کر لو، اگر محبوب نے ہمیں وہاں یاد رکھا ہے تو خدا کے لیے میں کہتا ہوں ہر موقع پہ حضور کو یاد رکھیے، وہ شادی کا موقع ہو، غمی کا ہو، خوشی کا ہو، گھر ہو، بازار ہو، دربار ہو، کوئی بھی ہو، حضور کو ہر جگہ یاد رکھو، کیونکہ محبوب نے ہمیں ہر جگہ یاد رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پہ ہمارا یہ بیان ختم ہو گیا، وہ بس کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پل سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا؟ پل صراط سے تو جبریل نے کہا تھا حضور میری بھی ایک آرزو ہے، آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے میں پر بچھاؤں، مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، آپ کی امت میرے نوری پروں کے اوپر سے چلتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی اگلی بات کر دی، فرمایا حضور آپ تو حضور ہیں، آپ تو محبوب ہیں، اگر آپ دعا کر دیں جبریل کے پر کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ نہیں آئی کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ کیا کہا؟ میں بڑی بات ہے کہ جبریل ہمارے لیے پر بچھائے، بڑی بات ہے، لیکن محبوب آپ کا مقام اس تو بھی اگے مقام ہے، آپ دا اس تو بھی اگے مقام، حضور تسی دعا کر دو جبریل دے پر لازمی چل، جبریل دا احسان لازمی لینا ہے، جبریل دا احسان لازمی لینا ہے، محبوب تسی دعا کرو جبریل دے پر کی، اسی خود بجلی کی طرف گزر جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو پھر کیا کہا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اللہ اکبر، پل سے اتارو راہ گزر کو، اور فرماتے ہیں آقا جبریل پر
سائڈ پر کھڑے ہو کے نورانی ہاتھ اٹھا کے آقا جب آپ دعا کر رہے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جبریل تو پر بچھائے گا، لیکن احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے لیے محبوب دعا کریں گے اس کو جبریل کے پروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔